अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़रार शाह जाते जाते न सिर्फ चेक छोड़ गया बल्कि अपना लम्स भी अबीहा हाशिम के हाथों पर छोड़ चुका था। सुनो रुको, कौन हो तुम, रुको मेरी बात सुन लो प्लीज़। अबीहा इसके ओझल होते ही होश में आकर इसके पीछे भागी, मगर वो जा चुका था। वो हैरत से अपने हाथ में मौजूद 10 लाख के चेक को देख रही थी। लैब में मुख्तलिफ केमिकल्स की स्मेल ने ज़रार शाह का इस्तकबाल किया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। सिम्बल वो देखो ज़रार शाह, हमना ने इसे हिलाया जो एसिड के जार को एहतियात से टेबल पर रख रही थी। इडियट, ये एसिड है, गिर गया तो। सिम्बल ने इसे घूर कर कहा, छोड़ो इस एसिड वेसिड को। वो देखो ज़रार शाह, हमना ने कुछ फासले पर मौजूद ज़रार शाह की तरफ इशारा किया। तेरे मामे का पुत्र है ये ज़रार शाह, जो कान खाए जा रही हो। वो चिड़ी। हाँ तो मैं क्या करूं इसे। संबल ने एक नज़र इस आधे अंग्रेज़ और आधे पाकिस्तानी को देखा जो ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट में रेड जॉकर्स पहने बहुत दिलकश लग रहा था। कितना हैंडसम है ना, हमना ने हसरत से कहा। होगा, सिंबल ने शान से कहकर बैग से सेल निकाला। बहुत ही बोर हो कसम से। तुम्हें आज से 2-4 सदियां पहले इस दुनिया में आना चाहिए था, बुढ़ी रूह। हमना ने इसके बाजू पर थप मारी। थप लगने से सिंबल का सेल छूटकर टेबल से नीचे जा गिरा। डफर, इसने हमरा को घूरा। सॉरी यार सॉरी, वो ढठाई से मुस्कुराई। अच्छा तुम उठाओ सेल, में इतने में आयला से नोट्स पकड़ के लाऊं, हमना कहती हुई आयला के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। ज़रार शाह सेल कान से लगाए ग्रैनी से बात करता हुआ इसी तरफ बढ़ रहा था। बाप से मिल आना। मेरा मूड नहीं ग्रैनी, एंड प्लीज़ डोंट फोर्स मोर। वो उकताया सा बोला। ओके फाइन, एस यू विश माई सन। वो मुस्कुराई। थैंक्स स्वीटी। वो बात करता हुआ नीले पीले केमिकल्स के जार को देखता आगे बढ़ रहा था। अचानक पाँव किसी वजूद से जोरदार अंदाज में टकराया। इस तसादम के नतीजे में न सिर्फ इसका सेल छूटकर दूर जा गिरा बल्कि वो खुद भी नीचे झुके हुए वजूद पर गिरा। ज़रार शाह का बचाव के लिए उठाया गया हाथ टेबल पर मौजूद एसिड जार पर पड़ा और फिर पूरे लैब में सिंबल फारूक की कर्मनाक चीखें बुलंद हुई। बिया कहाँ थी तुम? रात के 10 बज चुके हैं, अम्मी बार बार पूछ रही थी तुम्हारा। ने इससे गेट पर ही रोका। उफ नेहा, आगे तो आने दो मुझे, वो गुस्से से कहती आगे बढ़ी। अम्मी सो गई क्या? इसने बरामदे में आकर पूछा। हाँ, वो मेडिसिन ली थी इसलिए। अच्छा मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे तंग मत करना, अबिया कहती हुई सीढ़ियाँ फलांगी। नेहा ने हैरानगी से इसकी पुश्त को देखा। ज़रार शाह आलम शाह और फातिमा का इकलौता बेटा था। आलम शाह तलीम के सिलसिले में यूके गए और वहीं इन्हें जैकलीन पसंद आ गई। दूसरी तरफ जैकलीन भी इनसे मुतासर हो चुकी थी। आलम शाह को जैकलीन की पसंदीदगी का पता चला तो इजहार में ज़रा देर न की। जैकलीन तो जैसे तैयार बैठी थी, फ़ौरन ही शादी का कहा। पर मजहब की दीवार को आलम शाह ने महसूस किया, मगर ये मसला भी जैकलीन ने खुद ही हल कर दिया, इस्लाम कबूल करके। में कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए एक रोज़ दोनों निकाह के मजबूत बंधन में बंध गए। आलम शाह ने जब पाकिस्तान में अपनी शादी का बताया तो वहाँ से गम और गुस्से का इजहार किया गया। साथ ही वजाहत शाह वालिद की तरफ से कतई तलाक भी कर दी गई। शादी के 1.5 साल बाद फातिमा ज़रार शाह को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। आलम शाह ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। ग्रैनी फातिमा की मदर ने आलम शाह पर जोर दिया वो ज़रार शाह को इनके पास यूके छोड़ जाएं। थोड़ी पेशोपश के बाद वो 1 साला ज़रार को ग्रैनी के पास छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। ज़रार ने भी अपनी ज़ात ग्रैनी की तक मदहूद कर ली। बाप से कोई ख़ास लगाव नहीं था, मखसूस फ़ोन पर चंद बातें कर लेता। आलम शाह के इसरार के बावजूद वो मुस्तकिल पाकिस्तान नहीं आया। आलम शाह पाकिस्तान में अपनी कज़न से शादी कर चुके थे, जिससे इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। शायद इसीलिए ज़रार पाकिस्तान नहीं आता था। बाप को कौन सा इसकी ज़रूरत थी, औलाद उनके पास मौजूद थी, मगर वो ये नहीं जानता औलादें चाहे कितनी भी हो, मगर पहली औलाद की अपनी ही बात होती है, क्योंकि पहली औलाद ही एक औरत और मर्द को पहली दफ़ा माँ बाप के रुतबे पर फाइज करके इनकी तकमील करती है। अगले दिन अभिया हॉस्पिटल में सारे चार्जेस जमा करवाए और इससे अगले दिन ऑपरेशन अपॉइंटमेंट ले लिया। वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी और बारहा इसकी ज़ात पाक का शुक्र अदा कर चुकी थी, जिसने इस मेहरबान को भेजकर इस गंदगी में लिथड़ने से बचा लिया। वो कौन था और क्यों इतनी बड़ी रकम बिना सबूत के दे गया, इस बारे में वो फ़िलहाल सोचना नहीं चाहती थी।
नेहा बहरहाल उससे इतने पैसों का पूछ चुकी थी, मगर अभिया ने इसे टाल दिया था। अभी वो सबसे ज़रूरी माँ का ऑपरेशन था, वो खैरियत से हो जाए, बाकी फिर सब। यही सोचकर वो खुद को रिलैक्स कर चुकी थी। सिंबल टेबल के नीचे से मोबाइल उठाने झुकी जब जरार शाह इसकी टांगों से अड़कर गिरा और इसका हाथ से गिरने वाला एस्तर सिंबल के चेहरे को दागदार कर गया। 3 हफ्ते तक सिंबल हॉस्पिटल में एडमिट रही। इस दौरान जरार शाह ने सिंबल के घर वालों से माफ़ी मांगी थी। सब जानते थे ये एक हादसा था, इसीलिए फरहा बेगम ने उसे माफ़ कर दिया और वो सिंबल से मिलना चाहता था, मगर डॉक्टर ने मना किया था किसी को भी मिलने से। इनके टूर का वापसी का दिन आ गया और वो सिंबल से मिले बिना एक्सक्यूज़ किए वापस यूके आ गया। सिंबल की 2 सर्जरियां हुई थी, जिससे इसका फेस काफ़ी हद तक रिकवर हो गया था। मज़ीद सर्जरियां दरकार थी, मगर सिंबल के दोनों भाई इतने अखराजात उठाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अभी भी कुछ स्याह धब्बे कनपट्टियों से कान से नीचे तक मौजूद थे, और इसके चेहरे को इन दागों की वजह से ही हर रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। 2 साल हो गए थे इस हादसे को, जब फरहा आज से फिर उसे कहने आई थी एक अच्छा रिश्ता आया है इसके लिए। सिंबल, वो लोग कल आएंगे, मुझे और तुम्हारे भाई को कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते पर। वो लोग भी रिश्ते के साथ शादी की डेट भी ले लेंगे। सिंबल ने हैरानगी से माँ को देखा। क्यों, पहले मुझे देखेंगे नहीं क्या? वो तन से बोली। वो तुम्हें देख चुका है। फरहा बेगम आहिस्ती से बोली। कौन? जरार शाह। धमाका हुआ। माँ के नाम से जरार शाह का नाम सुनकर वो बुत बन गई। जरार शाह पाकिस्तान वापस आ गया था, मगर इसकी सोचें अभी भी वहीं थी। वो जानता था इस सब में इसका कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी गिल्टी फील कर रहा था। वो सोच चुका था इसे क्या करना है, मगर अपनी स्टडी कंप्लीट करके ही कोई स्टेप लेना चाहता था। 2 साल हो गए थे इस हादसे को, जब इसने गिरानी से सिंबल से शादी का कहा। गिरानी इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब भी उसके हाथों किसी का नुकसान हो जाए, वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक इस नुकसान को किसी तरह पूरा न कर दे। वो जानती थी जरार सिर्फ अपनी गलतियों के अजाले के लिए सिंबल से शादी कर रहा है। इन सब में दिल का कोई मामला नहीं, मगर वो इससे रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने आलम शाह से बात की। आलम शाह को और क्या चाहिए था, इनका बेटा पाकिस्तान में शादी कर रहा है, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। और आज आलम शाह, गिरैनी, जरार शाह, सिंबल फ़रूक के घर इसका रिश्ता लेने आए थे। फरहा बेगम ने सिंबल की मर्जी के खिलाफ ही इनको हाँ में जवाब देकर 3 दिन बाद निकाह और 15 दिन बाद रुखसती तय कर दी थी। जल्दी से तैयार हो जो सिंबल, मार्केट का चक्कर लगाएं। तुम्हारी भाभीियों से मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए खुद ही शॉपिंग करेंगे। उठो मेरा बच्चा। फरहा ने साकत बैठी सिंबल का कंधा हिलाया। मैं नहीं जाऊंगी और ना ही ये शादी करूंगी। सिंबल, बचपना छोड़ो, तुम जानती हो सब। फिर भी मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मुझे जरार शाह से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी, तुम जानती हो ना। 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा। मुझे नफरत है जरार शाह से। मैं हरगिज़ इससे शादी नहीं करूंगी। जब जब इसे देखूंगी, मुझे उस रोज़ उसकी वजह से मिलने वाली अजियत याद आएगी, और मैं उसे बस सिंबल, इस रोज़ को जो भी हुआ, इसमें जरार शाह का कोई कसूर नहीं था। फरहा तहम्मुल से बोली। कसूर तो मेरा भी नहीं था अम्मी, फिर मुझे क्यों सज़ा मिली? और तुम इस सज़ा को ख़त्म कौन सा करना चाहती हो? पिछले 2 सालों से रिजेक्शन सुनकर थकी नहीं हो क्या, जो फिर से इनकार कर रही हो? वो खफा हुई। तो यूं कहे ना, आप भी तंग आ गई हैं मुझसे अपने बेटों की तरह। सिंबल, सिंबल, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मुझे नहीं समझना अम्मी, तुम मत समझो, बस इतना जान लो तुम्हारी माँ का फैसला है। अम्मी, वो मैं मनाई। प्लीज़ सिंबल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें इस ज़माने के सर्द गर्म से मज़ीद बचा सकूं। मेरी जान, अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल कर लो। ये लो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। अम्मी, ये क्या? प्लीज़ अम्मी, मैं तैयार हूँ। सिंबल ने माँ के हाथ को पकड़कर होंठों से लगा लिया। ठीक 3 दिन बाद सिंबल फ़रूक का जरार शाह से निकाह हो गया। 15 दिन बाद रुखसती थी, और इन 15 दिनों में आलम शाह ने अपने असल असूल से सिंबल के पेपर भी रेडी करवा लिए थे, और 16वें दिन सुबह 11 बजे फ़्लाइट से ग्रैनी, जरार शाह, सिंबल, मिसेस सिंबल जरार बनकर यूके के लिए फ़्लाई कर गए थे। शाज़मा बेगम का ऑपरेशन बखैर आफियत हो गया था। अबीहा और नेहा बहुत खुश थी। आज उन्होंने डिस्चार्ज होकर घर वापस आना था। नेहा, तुम्हें जैसे जैसे सोप का बताया है वैसे ही बना लेना। मैं बिल क्लियर कर कर 3-4 बजे तक अम्मी को लेकर आ जाऊंगी। ओके मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं और खैरियत से वापस आएं। नेहा शोखी से बोली। हाँ, जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। अबीहा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई।
بیہا تم نے اس روز تو ٹال دیا، مگر آج تو بتا دو تمہارے پاس اتنے لاکھ کہاں سے آئے؟ ابیہا یہی سب سوچ رہی تھی جب نیہا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابیہا بھی یہی باتیں کسی سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے فوراً نیہا کو بتانے لگی۔ وہ اصل میں ابیہا نے اسے دانیال ملک کی آفر سے لے کر اس اجنبی مہربان کی مہربانی تک تمام باتیں بتا دیں۔ اب کہاں سے اتنے پیسے واپس کریں گے اور کس طرح؟ تم تو نام بھی نہیں جانتی ہو اس کا۔ نیہا الجھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اگر کوئی پتہ ہوتا کم سے کم اس کا شکریہ تو ادا کر دیتی، پھر کہیں جاب کر کے قسطوں میں اس کے پیسے لوٹا دیتی۔ پر بیہا تم چیک پر ان کا نام نہیں پڑھا؟ نیہا نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ یہی تو غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اس روز اتنی اپسیٹ تھی، بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے بینک سے کیش کروایا اور ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے جمع کروا دیے۔ اب یہی سوچ رہی ہوں میں اس شخص کو کیسے ڈھونڈوں گی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ہم بینک سے پتہ کر لیتے ہیں، نیہا نے مشورہ دیا، مگر کیا کہوں گی؟ میں نے آج سے 20-22 دن پہلے میں نے ایک چیک کیش کروایا تھا، پتہ نہیں کس نام کا، پلیز بتائیں نام کیا تھا اس پر؟ ابیہا نے کڑکتے ہوئے اس کے مشورے کا مذاق اڑایا۔ تو پھر یہ کہ اب اپنے ننھے سے دماغ کو اتنا مت تھکاؤ، وہ بالکل ہی ٹھوس ہو جائے۔ نیہا نے بہن کی شکل دیکھ کر کہا، بہت ہی بدتمیز ہو۔ نیہا نے منہ بسور کر مکہ جڑا۔ بہت عرصے بعد دونوں بہنوں کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ سمبل بیٹا، اٹس یور روم ناؤ، بی فریش اینڈ ٹیک سم ریسٹ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ گرینی مسکراتی کہتی سمبل کو زرار کے روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سمبل نے چاروں اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ تو اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، اس نے ناک چڑھا کر تعریف کی۔ مجھے کیا اس کمرے سے اور کمرے والے سے؟ وہ کندھے اکچاتی واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر نکلی، کمرے میں زرار کو موجود پایا۔ وہ نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ زرار اس کی بے نیازی پر مسکراتا اس کی طرف بڑھا۔ ہو آر یو مائی ڈیئر وائف؟ اس نے سمبل کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس سے پوچھا۔ سمبل کی ایک نظر اس پر پڑی اور بنا جواب دیے پھر سے بالوں میں برش چلانے لگی۔ خفا ہو مجھ سے؟ پر کس بات پر؟ وہ اس کے انداز پر حیران ہوا۔ سمبل ابھی بھی خاموش رہی۔ سمبل، زرار شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور نظریں جھکا گئی۔ لکنگ نائس، تعریف کی گئی۔ اس تعریف پر سمبل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ تپ کر پوچھا۔ یس یو آر لکنگ سو پریٹی۔ زرار شاہ اس کے قریب ہوا۔ کہاں سے لگ رہی ہوں پریٹی؟ وہ ابھی بھی تپی ہوئی تھی اس جھوٹی تعریف پر۔ زرار شاہ نے بوجھل سی آواز میں کہہ کر اس کے سیاہ دھبوں کو بہت پیار اور آہستگی سے ہونٹوں سے چھوا۔ سمبل کو اس کی اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی، اس لیے فوراً پیچھے آئی ایم ٹائرڈ کہتی ہوئی وہ جلدی سے بستر کی جانب بڑھی۔ فائن سویٹی، ٹیک ریسٹ۔ زرار شاہ مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے سمبل کو ڈپٹ رہی تھی کہ مجھے ہرگز اس شخص کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ مجھے تو اس کے ساتھ اس کے آگے وہ صرف مسکرائے اور کمفرٹر منہ تک لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا انہیں انگلینڈ میں آئے ہوئے، مگر سمبل نے زرار شاہ کو خود کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ جب بھی کوئی ایسی کوشش کرتا، سمبل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر خود کو بچا لیتی۔ زرار اس کے انداز سے حیران ہو رہا تھا، مگر فی الحال خاموشی سے جج کر رہا تھا کہ سمبل ایسا کیوں کر رہی ہے۔ انہی دنوں گرانی نے انہیں بتائے بغیر ملیشیا کی ٹکٹس بک کروا لی اور کھانے کی ٹیبل پر سرپرائز آؤٹ کیا۔ گرینی آپ پوچھ تو لیتی، بلا وجہ اتنے پیسے ضائع کیے؟ زرار پانی کا گلاس منہ کو لگاتا ہوا بولے، جو پیسے میں اپنی خوشی سے اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہوں وہ کیسے ضائع ہوئے بھلا؟ وہ ویسے بھی ہنی مون پر شاپنگ کے شروع دنوں میں جاتے ہیں، پھر بیبیز آ گئے تو مشکل ہو جائے گا۔ کیوں سمبل، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ گرانی نے مسکرا کر سمبل کو دیکھا۔ سمبل تو ان کی بات پر ہی سر جھکا گئی تھی، کیا جواب دیتی؟ زرار نے ایک نظریں اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ گرانی میں پھنسی کی طرف جا رہا ہوں۔ اوکے چلے جاؤ، بٹ ملیشیا کے لیے ریڈی رہنا، رائٹ؟ اوکے۔ وہ گرانی کے سر کا بوسہ لے کر مسکراتا ہوا نکل گیا۔ سمبل بیٹا تم خوش نہیں ہو کیا؟ گرانی نوٹ تو کب سے کر رہی تھی، مگر پوچھا آج تھا۔ نہیں نہیں میں خوش ہوں۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ تو پھر تیار ہو کر رہا کرو میری جان، ابھی تو شادی کو چند دن ہوئے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے پاکستانی لڑکیاں میک اپ کی بہت دیوانی ہوتی ہے، مگر تم تو بہت سمپل ہو۔ دیکھو یہی دن ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، مگر تم لوگ تو ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہو، کیا وجہ جان سکتی ہوں میں؟ نہیں گرہنی، آپ کو وہم ہوا ہوگا، میں پہلی دفعہ گھر والوں سے اتنا دور ہوئی ہوں، اس لیے ایڈجسٹمنٹ میں وقت لگے گا۔ سمبل اکتائی سی بولی۔ آئی نو ڈیڈ، ایڈجسٹمنٹ میں وقت لگے گا، پر میں نے تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری وہ بات مانو گی نا سمبل؟ گرانی نے مان سے پوچھا۔ جی کہیے۔ وہ فوراً بولی، جیسے بات سن کر جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ سمبل، زرار محبتوں کے معاملے میں بہت ہی ان لکی رہا ہے،
پیدائش پر ماں چلے گئی اور پھر عالم کے پاکستان جانے سے وہ عالم سے بھی محروم ہو گیا۔ میں جانتی تھی یہ سب، پر خود کی تنہائی مٹانے کو زرار شاہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اپنی ساری ممتا، ساری محبتیں میں نے اس پر لٹائی، مگر پھر بھی کچھ کمی سی ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ کمی تم اپنی محبت سے پوری کر دو۔ دیکھو میں جس ایج میں ہوں کبھی بھی چل بسوں گی، مگر چاہتی ہوں میرے بعد کوئی تو ہو جو ماں سے اسے چاہے، اس کی تنہائی کو سمیٹے، اور وہ کوئی نہیں تم ہو سنبل۔ گرینی مسکرائی۔ پتہ ہے سنبل، میں نے اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور تم یہ سب دیکھو گی بھی اس کے ساتھ رہ کر۔ ایک مرد کی لائف میں ہر عورت کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، اور میرے زرار نے نہ ماں دیکھی نہ بہن۔ بیوی کی صورت میں تم آ گئی ہو، اگر اوپر والے نے چاہا تو بیٹی سے بھی وہ نوازے گا۔ سنبل انتہائی بیزاری سے سب سن رہی تھی۔ تم دیکھنا سنبل، میرا زرار ہر رشتے میں کتنا سنسیئر ہوگا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت عزت اور محبت دے گا، اور میری ریکویسٹ ہے سنبل کہ تم بھی اس سے محبت کرنا، وفا کرنا، اور اس کی ساری تشکنیوں کو مٹا دینا میری جان۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری باتیں؟ گرینی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی جی سنبل غائب دماغی میں سر ہلایا۔ اوکے تھینکس سویٹ گرل۔ گرینی نے مسکرا کر سنبل کا ہاتھ کا بوسہ لیا۔ وہ آج زرار کو سنبل کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ تم ریڈی ہو جاؤ، کچھ دیر میں باہر چلتے ہیں گھومنے، تم شاپنگ بھی کر لینا۔ زرار نے میگزین پڑھتی سنبل سے کہا، وہ کل ملیشیا آ چکے تھے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، کیوں نہیں جانا تمہیں؟ میری مرضی۔ سنبل نے کندھے اچکائے۔ ایک دفعہ اپنی مرضیوں کی لسٹ بنا کر دے دو تاکہ میں آگاہ ہو سکوں۔ زرار نے تھوڑے غصے میں آ کر کہا، دے دوں گی، مگر ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ واٹس یور پرابلم گرل؟ اس کے انداز پر زرار نے چلاتے ہوئے میگزین چھینا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ جو تم کر رہی ہو؟ وہ کیا ہے تمہارے خیال میں؟ میں نے کہا نا مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ سنبل بھی لحاظ چھوڑتی چلائی۔ ڈونٹ بی شاؤٹ ایڈیٹ۔ زرار نے لیبی میں کھلتی ونڈو بند کی۔ میں چلاؤں تو ایڈیٹ، اور تم چلاؤ تو مہذب۔ سنبل واٹ از دس یار؟ تمہیں مجھ سے جو بھی ایشو ہے کلیئر کر لو۔ روز روز میری انسلٹ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ وہ ڈھیلا پڑا کیونکہ بلا وجہ غصہ کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ سکون، سنبل نے دل سے کہا۔ سنبل کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وہ اس کی چپ پر دوبارہ بولا، میں تمہاری انسلٹ نہیں کرتی، لاپرواہی سے بتایا، مگر میری فیلنگز کی تو کرتی ہو نا۔ آئی نو دیٹ۔ ہماری کوئی لو میرج نہیں جو ابھی سے ہم دونوں دھواں دھار عشق اور محبت میں گرفتار ہو جائیں، مگر تھوڑی بہت محبت کرنے کی، رومانس کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ شرارت سے کہتا۔ سنبل کے قریب آ کر رکا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا۔ سنبل نے ناک چڑھایا، مگر مجھے تو ہے نا۔ زرار نے اسے سائیڈ میں لیا۔ پلیز زرار لیو می۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زرار کا اصرار مضبوط تھا۔ پلیز زرار۔ وہ تھک کر ممنائی۔ نو مور پلیز ہنی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے سیاہ نشان کو چھو رہا تھا، بار بار دیوانوں کی طرح۔ وہ شاید اسے اس عمل سے سنبل کو ان دھبوں سے ملنے والی تکلیف کو کم کرنا چاہ رہا تھا، مگر سنبل کو اس کا چھونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی، مگر آج زرار نے تمام راہیں مسدود کر دیے تھے۔ وہ دونوں ملیشیا میں 15 دن کا ہنی مون ٹرپ گزار کر واپس آ چکے تھے۔ زرار نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وقت ہمیشہ کی طرح بنا رکے گزر جاتا ہے۔ سنبل کے رویے میں تھوڑی سی بہتری آ گئی تھی۔ اس نے زبان کا استعمال کم کر دیا تھا۔ اب وہ زرار کو کسی بھی عمل سے روکتی ٹوکتی نہیں تھی، بلکہ اپنے رویے اور ایکسپریشن سے بیزاری کا اظہار کرتی تھی، جس سے زرار کو شرمندگی کے ساتھ ساتھ اکثر شبہ بھی ہوتا۔ شاید سنبل کو کوئی سائیکی پرابلم ہے جو وہ یوں زرار کے قریب ہونے پر اپنے ایکسپریشن سے اکتاہٹ شو کرتی ہے، جیسے زرار کوئی چھوت ہو۔ انہی دنوں ایک روز پاکستان سے آنے والی کال نے سب کو پریشان کر دیا۔ فرحہ بیگم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ سنبل نے جب فون سنا تو رونا میں مصروف تھی۔ زرار اور گرینی مسلسل اس کو تسلیاں دے رہے تھے، چپ کروا رہے تھے، مگر وہ زور و قطار رو رہی تھی۔ زرار، میں سنبھال لوں گی سنبل کو، تم جاؤ پاکستان کی ٹکٹس بک کرواؤ۔ گرینی نے سنبل کو ہچکیاں لیتے وجود کو سینے سے لگایا۔ جی گرینی میں جاتا ہوں۔ زرار 2 ٹکٹس بک کروایا تھا۔ وہ اور سنبل فرحہ بیگم کے جنازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زرار نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ وہ 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ سنبل کے بھائی بھابھیوں کا رویہ سنبل کے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ سنبل واپس انگلینڈ آ کر بہت چپ چپ رہنے لگی۔ آخر سہیلی جیسی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ بھرنے والا زخم مل گیا تھا اسے، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے، اور یہ بڑے سے بڑے زخم بھر دیتا ہے۔
زرار اور گرینی نے بھی اسے ایکسٹرا توجہ دے کر اسے نارمل کر لیا تھا۔ فرحہ بیگم کی وفات کے بعد سنبل کے دونوں بھائی نے کوئی رابطہ نہیں کیا سنبل سے، مگر سنبل کو بھی ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خود بھی سنبھل چکی تھی۔ سنبل وہ وارڈروب میں بیزی تھی جب زرار نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد اثار باندھا۔ کیا کر رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس نے تھوڑی سنبل کے کندھے پر اٹکائی۔ نظر نہیں آ رہا، وہ بڑبڑائی۔ جب تم پاس ہوتی ہو مجھے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ زرار نے اس کی بکھری لٹیں ہٹا کر گستاخی کی۔ زرار پلیز موقع تو دیکھ لیا کریں، ہر وقت رومانس سے تھکتے نہیں کیا؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے کہاں ڈارلنگ، تم تو تھکنے ہی کب دیتی ہو؟ وہ غمگینتا سے کہتا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا۔ دروازہ ناک ہوا، کوئی ہے باہر؟ سنبل نے جان چھوٹنے پر شکر کیا۔ دیکھتا ہوں مگر واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ وہ آنکھ مارتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی کام نہیں ہے؟ سنبل منہ بناتی پھر سے وارڈروب میں بیزی ہوگی۔ ذرا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر فری ہو تو ابھی کر لیتی ہوں۔ گرانی نے اسے چینل سرچ کرتے مصروف دیکھا تو پوچھا، وائی ناٹ ڈیئر لیڈی سٹ ہیئر؟ اس نے گرانی کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ زرار مجھے تم سے فیضی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فیضی کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں فیضی کے بارے میں کہیے، وہ متوجہ ہوا۔ زرار فیضی کا گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اسے منع کرو اسے اور باہر ہی ملا کرو اس سے۔ ایسا کیا ہو گیا گرانی؟ وہ بات سن کر حیران ہوا۔ پہلے کی بات اور تھی زرار، مگر اب گھر میں تمہاری بیوی ہوتی ہے، وہ اکثر تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے۔ میں ایک دو دفعہ باتوں میں منع کر چکی ہوں مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور سنبل کو بھی سمجھاؤ وہ اس سے زیادہ میل جول مت رکھے۔ گرانی پلیز جو بھی بات ہے ڈائریکٹلی کہیے۔ وہ جانتا تھا زرار کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے جو گرانی اس طرح کہہ رہی ہے، ورنہ چھوٹی موٹی باتوں پر وہ خود ہینڈل کر لیتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس مجھے فیضی کا تمہاری غیر موجودگی میں آنا اور سنبل کا اس کی آؤ بھگت کرنا پسند نہیں۔ گرانی نے سیدھی بات کہی۔ اوکے آئی ول ہینڈل، آپ پریشان مت ہو۔ زرار نے گرانی کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ان کے بوڑھے وجود کے گرد بازو پھیلا دیے۔ وہ گرانی کی بات پر ٹھٹک چکا تھا۔ سنبل کا رویہ بھی ابھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا اس کے ساتھ، مگر پھر بھی اس نے سنبل کی بجائے فیضی سے بات کرنے کا سوچا۔ فیضی کا تعلق پاکستانی سیاسی فیملی سے تھا۔ وہ UK اسٹڈی کرنے آیا تھا مگر اسٹڈی کمپلیٹ ہونے پر بھی وہیں تھا۔ زرار اور فیضی کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یہ ملاقات ان کی ہلکی پھلکی دوستی میں بدل گئی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ فیضی کے دو شوق تھے، شراب اور شباب، جبکہ زرار ان دونوں چیزوں سے کوسوں دور تھا، مگر پھر بھی وہ دوست تھا۔ فیضی وہاں اکیلا تھا اس لیے اکثر گھر آ جاتا تھا، کیونکہ گھر میں صرف زرار اور گرانی ہوتے تھے، مگر اب سنبل بھی تھی اس لیے احتیاط ضروری تھا۔ زرار نے فیضی سے مل کر باتوں باتوں میں اپنی غیر موجودگی گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ آج ہاسپٹل آیا سنبل کی لاسٹ سرجری کا اپائنٹمنٹ لینے۔ زرار نے شادی کے بعد سنبل کی 3 سرجریاں کروا دی تھی، جس سے سنبل کا چہرہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ جو تھوڑے بہت نشانات باقی تھے وہ اس چوتھی اور آخری سرجری سے ختم ہو جانے تھے۔ 3 دن بعد کی ڈیٹ لے کر وہ گھر آ گیا۔ سنبل کچن میں موجود تھی۔ جب وہ آیا سلام کے بعد وہی کچن میں چیئرز گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ گرانی کہاں ہے؟ اپنے روم میں، مختصر جواب آیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا بنا رہی ہوں۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ بیزار ہوئی۔ اچھا ایک کپ چائے بنا دو، کافی تھک گیا ہوں۔ زرار نے انگڑائی لی۔ میں فارغ نہیں ہوں ابھی، جب ہوں گی تب بنا دوں گی، وہ تڑک سے بولی۔ سنبل بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور تم مجھ سے یوں بات کرتی ہو جیسے میں تمہارا ہسبینڈ نہیں بلکہ سرورنٹ ہوں۔ تو مت بات کیا کرو اگر اتنی چبھتی ہیں میری باتیں۔ فائن، مت بناؤ چائے، میں مر نہیں رہا تمہاری چائے پینے کو۔ وہ بھی غصے میں آیا۔ اتنی آسانی سے مرنے والے کہاں ہو؟ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ زرار نے بازو پکڑ کر اسے سامنے کیا۔ میری بلا سے مرو یا جیو مجھے کیا؟ اور چھوڑو میرا بازو جنگلی۔ سنبل نے بازو چھڑوانا چاہا جس میں زرار کی انگلیاں گڑی ہوئی تھیں۔ تم پھر سے پہلے کی طرح بدتمیز ہوتی جا رہی ہو سنبل، وہ تحمل سے بولا۔ چھوڑ دو پھر مجھ جیسی بدتمیز کو اور لے آؤ کوئی اپنے جیسی تمیز دار۔ سنبل بدتمیزی سے بولی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں جانتی ہوں، اچھے سے جانتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں، اور پورے ہوش و حواس سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دو۔ سنبل زرار کا ہاتھ اٹھا تھا مگر گرانی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ کیا کر رہے ہو زرار؟ میں نے تمہاری ہرگز تربیت اس طرح نہیں کی۔ گرانی دکھ سے بولی۔ دیکھ لیا آپ نے، کہتی تھی میرا بیٹا عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، یہ جانتا ہے آپ کا بیٹا؟ سنبل چلا کر گرانی سے کہا۔ چلاؤ مت سنبل، تم اس وقت گرانی سے بات کر رہی ہو؟ ہوں، دیکھ لوں گی تم سب کو جو جونک کی طرح چمٹ چکے ہیں مجھے، وہ گھور کر کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ کیا ہوا تھا جو سنبل اس طرح ری ایکٹ کر رہی ہے؟ گرانی
سمبل کی بدتمیزی پر حیران ہوئی۔ گرینی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلیے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ زرار گرینی کو ان کے روم میں لے آیا، لٹا کر کمبل اٹھایا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سا بولا۔ تو پھر نوبت ہاتھ اٹھانے تک کیسے آ گئی؟ گرینی ڈیورس کا کہہ رہی تھی وہ، اتنی چھوٹی سی بات پر، وہ بھی اتنی بڑی بات کر گئی۔ ڈسکسٹنگ۔ میں کیا کیا کر رہا ہوں اسے خوش رکھنے کے لیے، اور وہ بالکل میری رسپیکٹ نہیں کرتی۔ گرینی، میں سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے انجانے میں ہوئی غلطی کو آہستہ آہستہ معاف کر دے گی، مگر شاید وہ ابھی بھی اس بات کو لے کر مجھ سے نفرت کرتی ہے جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ پریشان سا بولا۔ زرار، تم نے فیضی سے بات کی؟ زرار کی باتوں کے جواب میں گرینی یہ پوچھ رہی تھی۔ زرار نے حیرت سے گرینی کو دیکھا۔ وہ اصل میں وہ ہچکچائی۔ ایسے ہی پوچھ لیا تھا میں نے۔ تم موڈ ٹھیک کرو اپنا میری جان۔ گرینی نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بوسہ دیا۔ آئی ایم فائن سویٹ لیڈی۔ زرار نے بمشکل مسکرا کر ان کو ریلیکس کیا۔ پرسوں کی اپائنٹمنٹ ہے تمہاری سرجری کی؟ زرار نے لیٹتے ہوئے برابر میں لیٹی سمبل سے کہا۔ وہ ہر بار سمبل کی بدتمیزی بھلا کر پہل کرتا تھا۔ تمہارا احسان نہیں چاہیے، اس لیے کوئی بھی سرجری نہیں کروانی مجھے، سمجھے؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ سمبل، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اس لیے۔ مگر نفرت کی وجہ وہ طنزیہ ہنسی۔ تم نہیں جانتے کیا سمبل، میں اس وجہ کو سدھار رہا ہوں، مگر تم، ہاں کہو کہ تم مجھ سے شادی اسی وجہ سے ترس کھا کر کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں سمبل۔ تو پھر بتاؤ کیوں کی شادی مجھ سے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ سب کسی نہ کسی سے شادی کرتے ہیں، میں نے تم سے کر لی، ہمدردی میں ترس کھا کر، ہے نا؟ وہ طنزیہ بولی۔ سمبل، کیا بچپنا ہے؟ تم جس دن سے آئی ہو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو، میرے وجود سے بیزار ہو۔ جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تم یوں شو کرتی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، تمہیں چھوؤں گا تو تم ناپاک ہو جاؤ گی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میں اگنور کرتا رہا۔ ایک دن تمہیں بھی مجھ سے لگاؤ ہو جائے گا، مگر تم پھر بھی اس طرح، میں جان بوجھ کر تم پر تیزاب نہیں گرایا تھا جو تم ابھی تک اس بات کو گھسیٹ رہی ہو۔ وہ اکتا گیا تھا اس روز روز کی چک چک سے۔ مجھے سونا ہے، سونے دو، اپنا لیکچر بند کرو۔ سمبل نے کروٹ بدل لی۔ زرار غصے سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ گرینی کے سمجھانے کے بعد وہ سرجری کے لیے مان گئی۔ سرجری کے بعد سمبل نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو بالکل بے یقین تھی کہ یہ واقعی میرا ہے۔ اتنے عرصے بعد اپنے چہرے کو پہلے کی طرح صاف شفاف خوبصورت دیکھ کر بے یقین تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زرار نہ جانے کب پیچھے کھڑے آ کر ہو گیا۔ جانتی ہوں، آج ڈنر باہر کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال ہے، تم جو مرضی کرو، مجھے بلا وجہ ہر جگہ مت گھسیٹا کرو۔ تم بیوی ہو اس لیے تمہیں ہی گھسیٹوں گا، مگر میرا موڈ نہیں کہیں بھی جانے کا۔ وہ بیزاری سے بولی۔ تو پھر کس کا موڈ ہے؟ زرار شاہ شرارت سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ سونے کا۔ وہ زرار کی بات سمجھ کر فوراً بولی۔ مگر میرا موڈ تو جاگنے اور جگانے کا ہے۔ کان کے پاس سرگوشی کی، مجھے سونا ہے بس، اس لیے تنگ مت کرو، ورنہ کیا میں گرینی کے روم میں چلی جاؤں گی؟ دھمکی دی۔ ہا ہا، اوکے سو جاؤ، مگر گرینی کو ڈسٹرب مت کرنا۔ زرار ہنستا ہوا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ گرینی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس بات کا فائدہ سمبل اچھی طرح اٹھا رہی تھی۔ وہ انہیں میڈیسن دے کر روز زرار کے آفس جانے کے بعد گھر سے نکل جاتی اور 2-4 گھنٹے باہر گزار کر واپس آتی۔ وہ کہاں جاتی، کیا کرتی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچھا فون رکھو، شاید زرار آ گیا ہے۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا۔ وہ ہنسی۔ ارے ہرگز نہیں، ڈرتی ہوں میں اس سے، بس لحاظ کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، بابا آ رہی ہوں، کل پھر بات ہوگی، بائے۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ زرار نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ فرینڈ سے، مختصر جواب آیا۔ کس فرینڈ سے؟ اس نے سرسری پوچھا۔ کیا تم میری فرینڈس کو جانتی ہو جو بتاؤں تمہیں؟ سمبل، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا تم سے، مگر تم، اچھا بس، وہ بدتمیزی سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے زرار اس کے رویے سے اکتایا واش روم میں گھس گیا۔ زرار کی بھی برداشت کی حد ختم ہوتی جا رہی تھی اب۔ گرینی کی آنکھ کھلی تو انہیں اپنے روم کے کھلے دروازے سے لاؤنج میں ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے کلاک کی طرف دیکھا، مگر زرار کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ تو پھر کون ہے سمبل کے ساتھ؟ فیضی، ان کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میں نے انہیں پہلے بھی روکا تھا، اس لڑکی کو فیضی کے ساتھ میل جول مت بڑھاؤ، وہ کریکٹر کا اچھا نہیں، مگر پھر بھی اس سے مل رہی ہے۔ گرینی ہم کلام کرتی لڑکھڑاتی دروازے تک گئی، مگر وہاں سے لاؤنج میں نظر آنے منظر کو دیکھ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ زرار کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔
اس لیے آفس سے ہاف لیو لی اور گھر واپسی کے لیے چل دیا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ گھر کے سامنے تھا۔ لاک اوپن کیا، تھکا تھکا سا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا، مگر لاؤنج کے دروازے پر پہنچ کر ہی ساکت ہو گیا۔ زرار نے لاؤنج میں جو منظر دیکھا، اس کے بعد اس کی غیرت بالکل گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ سمبل جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اس نے لاؤنج کے دروازے میں سمبل اور فیضی کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اس حد تک قریب تھے کہ شاید بیچ میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ ہو۔ فیضی ہوش و حواس سے بیگانہ سمبل کو مختلف زاویوں سے چھونے میں مگن تھا، اور سمبل بھی اس کے سارے عمل میں برابر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ زرار کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور سمبل کو مار دینا چاہتا تھا، اور وہ فیضی کو اناف وہ پوری قوت سے چلایا۔ سمبل جو فیضی کی کال پر ہونٹ رکھ چکی تھی، اس کی آواز پر ہوش میں آتی اچھلی، یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ وہ لال انگارہ آنکھوں لیے آگے بڑھا۔ تم سمبل اس حد تک گر جاؤ گی، اور فیضی تم شرم نہیں آتی دوستی کی آڑ میں یہ سب گندا کھیل کھیلتے ہوئے؟ یہ بیوی تھی میری، کوئی کارگل نہیں۔ شٹ اپ! وہ اپنے لیے لفظ کارگل سن کر چلائے۔ یو شٹ اپ! وہ دھاڑا سمبل کے بال پکڑ چکا تھا۔ بتاؤ کب سے کھیل رہی ہو یہ گھناؤنا کھیل؟ بولو ورنہ اسی زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ زرار نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سمبل کی چیخیں بلند ہوئی۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی، چھوڑو! فیضی پلیز ہیلپ می! وہ چلائی۔ زرار لیو ہر! آئی سیڈ لیو ہر! فیضی آگے بڑھا۔ ہٹو پیچھے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم سے تو میں نپٹ لوں گا۔ حرام زادے اوکے، گالی مت دینا ورنہ! فیضی نے دھمکی دی۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ زرار سمبل کو جھٹکتا فیضی کی طرف بڑھا۔ لسن زرار، میں اور سمبل ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے تم سمبل کو وہ رکا لے جاؤ اسے بھی، اور اسی وقت۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں زرار شاہ اپنے ہوش و حواس میں سمبل فاروق کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نکلو یہاں سے، 2-4 دن میں ڈیورس پیپر تمہارے بوائے فرینڈ کے گھر پہنچا دوں گا، نکلو! زرار سمبل کو گھسیٹتا باہر گیٹ کی طرف بڑھا اور اسے گیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ اس گھر میں خالی ہاتھ آئی تھی اور ویسے ہی دفان ہو گئی، اور کوشش نہ کرنا کہ زندگی میں کبھی میرا سامنا ہو، ورنہ شاید زرار شاہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے۔ زرار نے دیوار پر مکہ مارا۔ اب اس نے فیضی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرد اس عورت کو عزت بناتا ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس سے وفا کرنے والی ہو، مگر یہ عورت، اس نے سمبل کی طرف انگلی کی، یہ عورت اس قابل نہیں کہ زرار شاہ اس کو مزید اپنی عزت بنائے رکھتا، اس کے ساتھ لائف گزارتا، کیونکہ یہ مجھے زرار شاہ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کی لائف میں تم جیسے مرد کو ہی ہونا چاہیے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، جاؤ! وہ دھاڑا کھٹک سے گیٹ بند کر گیا۔ اب وہ زمین پر بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ زرار شاہ رو رہا تھا، زندگی میں پہلی بار، مگر شاید یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ!